अस्सलाम वालेकुम जी। वापसी हुई जी, आखिरकार सैर ख़त्म हुई, लौट के बुद्धू घर को आए, लंदन बैठे वापस। और जब वहाँ पे भी ज़ाहिर है छुट्टी में भी खबरें तो मैं देख ही रहा था। बहुत गर्मा गर्म खबरें हैं, बहुत अहम खबरें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर गुफ्तगू ही करूँ। पहले तो ये कि फवाद चौधरी का जो बयान आया है, मुमताज़ मुस्लिम नाम का एक आदमी जो कि PTI का, जिन्होंने डोनेशन दिया और दुनिया भर में होटलों का काम करते हैं, नथिया गली में उनको एक लग्जरी होटल जो है वो टेंडर उनको मिला है। इल्ज़ाम आया कि कंट्रोवर्शियल है, ये वो आपकी नज़रों से गुजरे। तो फवाद चौधरी ने कहा कि ये जो ठेका है ये हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अफवाज पाकिस्तान के कहने पर दिया गया है। अच्छा, फवाद चौधरी जो है ना जी, मैंने पहले भी जैसे गुजारिश की, मैं बड़ा पुराना इनको जानता हूँ। और ये जो आप हाथ छुट और ये गालम गलोच और ये बदतमीज़ी करने वाले फवाद चौधरी को जिस तरह से आप समझते हैं, ये वो आदमी नहीं है। ये बेसिकली अपने बॉस को खुश करने के लिए, इमरान खान को खुश करने के लिए, अपनी वजारत मजबूत करने के लिए एक परफॉर्मेंस होती है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो, यानी मैं ये नहीं सोच सकता, या मतलब है कि आप भी गुजारिश करूँगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि फवाद चौधरी ने कि मुँह से ये बात निकल गई, यानी ये कि वो बहुत ज़ीरे का आदमी है और बहुत ज़हीन है अल्फाज के मामले में, वकील है वो। तो ही नोज़ कि मैं जो कह रहा हूँ उन अल्फाज का मतलब क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तो ये मैसेजिंग होती है बेसिकली। मैं यानी फवाद चौधरी ने नहीं कहा ये, अगेन उनके बॉस का ये खींचने वाली बात है कि मैसेजिंग है कि अच्छा, अगर आप हमारा बोझ अब उठाने के लिए तैयार नहीं हैं और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो फिर हम भी आपका बोझ नहीं उठाएंगे, और अगर आप हमारे बारे में ये बात करेंगे तो हम भी जवाब में बताएंगे कि आपने फिर किन किन को ऑब्लाइज करवाया है। अफवाज पाकिस्तान का नाम बड़ा वेग है लेना, मतलब असल में जो बात है वो ये, यानी वो जनरल, वो फर्द जिसके कहने पर ये ठेका दिया गया है, वो नाम नहीं लिया फवाद चौधरी ने, सिर्फ इतना कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के कहने पे दिया गया। ये असल में उस आदमी को पैगाम है कि अभी तो हम आपका नाम नहीं ले रहे, अभी तो हमने यही कहा है कि अफवाज पाकिस्तान, लेकिन अगर आप मतलब ये हमारा साथ छोड़ेंगे तो फिर हम कल को नाम भी ले सकते हैं कि फ़लाँ जनरल साहब या फ़लाँ ब्रिगेडियर साहब या फ़लाना, उनके कहने पर ये ठेका दिया गया। और ये सिर्फ एक ठेका है, बाकी ये काम जो है वो हमने इनके किए हैं। यानी ये मैसेजिंग ये है कि अच्छा, फिर हम भी अच्छा। अब इस रिश्ते को अगर आप समझना चाहें आसान तरीके से तो ये है कि मियाँ बीवी हैं, रहते हैं, एक घर बसाया 3 साल पहले, सेम पेज। वो अब शक हो गया है दोनों को एक दूसरे के ऊपर। यानी बीवी को शक हो गया है कि ये अब पुरानी लेके आ रहा है, ये मुझे घर से बाहर करेगा, और शौहर को शक हो गया कि ये किसी, यानी बाहर इसका कोई शक हो गया कि ये इसकी नीयत ठीक नहीं है, ये अपने किसी आशना के साथ मिलकर मुझे कत्ल ना करवा दे। तो अब देखने में तो मियाँ बीवी है, देखने में तो वो एक घर में भी रह रहे हैं, रूटीन का काम भी हो रहा है, मतलब है नाश्ते भी हो रहे हैं, दोपहर का खाना भी हो रहा है, घास भी कट रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ताल्लुकात क्या हैं ये अब आप अंदाज़ा लगा लें। वही ताल्लुकात इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के हैं। हु स्ट्राइक्स फर्स्ट, पहला वार किसने करना है, अब ये सूरत हाल है। यानी आंखों में आंखें, आप जो समझें आई बॉल टू आई बॉल हो गया है, और चीज़ें, बंदूकें जो हैं वो सीधी होने लगी हैं, यानी पोजीशन अपनी अपनी पार्टियां जो हैं वो ले रही हैं। ये वो मैसेजिंग है। टेक्निकली तो मुझे इस पर खुश होना चाहिए कि PTI हुकूमत का मैं शदीद तरीन मुखालिफ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त ऐसा होना, जो पाकिस्तान जिस अदम इस्तेहकाम का शिकार होता दिखाई दे रहा है, ये दिखाई होता क्या दे रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। ये मौजूदा हालात में हमारे लिए बड़ी बुरी खबर है। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इस वक्त यानी मारियाना बाबर की खबर है, यानी बहुत सीनियर खातून हैं, बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड खातून हैं और बड़ी संजीदा खातून है, बावकार खातून है। उनका ट्वीट है कि इमरान खान ने 2 ऑर्डर्स साइन करके टेबल की एक ड्रॉ में रख लिए हुए हैं किसी एमरजेंसी की सूरत में। एक ऑर्डर जो है वो पार्लियामेंट से मुतल्लिक है, ज़ाहिर है वो डिज़ोल्व, यानी यही ख्याल जाता है कि वो ऐसी किसी सूरत में वो एकदम नेशनल असम्बली तोड़ेंगे, यानी अगर तहरीक अदम एतमाद या कोई और उनको ख़तरा नज़र आया तो वो एकदम नेशनल, एक नया क्राइसिस आ जाएगा, कि फिर केयर टेकर गवर्नमेंट का क्राइसिस आएगा, फिर इलेक्शन एकदम, यानी वो एकदम अफरा तफरी मच जाएगी। और दूसरी जो ऑर्डर है उनकी टेबल में, वो है जनरल, यानी किसी, यानी सीनियर तरीन जहन में नाम वही आता है, जनरल बाजवा साहब, कि उनकी या तो रिमूवल से मुतल्लिक, और या फिर ये कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
کا نام عمران خان یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے اناؤنس کر دیں، یعنی اپوائنٹ کر دیں. ان کے پاس آئینی اختیار تو ہے کہ یعنی نواز شریف نے بھی یہ اختیار 12 اکتوبر کو یہی اختیار استعمال کیا تھا کہ پرویز مشرف کو سیک کر کے دوسرے ایک جنرل بٹ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا، تو اختیار تو ہے. تو اس طرح کی کوئی یعنی اب وہ بتا رہی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب یہ تعلقات کہاں تک جا چکے ہیں، یعنی ہو اسٹرائکس فرسٹ. جنرل صاحب کا مصیبت یہ ہے، یہ عمران خان ویسے اس لحاظ سے بہت یوں آپ کہیے کہ ان کے ایڈوائزر یا وہ خود کیپٹن تو ہو رہے ہیں، یہ ان کے علم میں ہے کہ جنرل باجوہ اس وقت ایک اور ایکسٹینشن کے لیے بہت سنجیدہ ہیں اور ان کی ساری ایفرٹ اور کوشش ایک اور ایکسٹینشن کے لیے ہے. یہ خبریں ہیں، ظاہر ہے جنرل باجوہ نے اس طرح کا بیان تو نہیں دیا، لیکن یہ کہ یہ خبریں ہیں کہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن چاہیے. اور وہ ایسے وزیر اعظم کا یعنی عمران خان اگر دیتے ہیں ایکسٹینشن تو ٹھیک ہے، ورنہ عمران خان سے بالکل ہی اگر بات نہ بن سکی، کوئی اور حکومت لانی پڑی، تو وہ حکومت بنانے سے پہلے یہ ہر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آپ نے یہ ایکسٹینشن دینی ہے. اچھا، اب ایکسٹینشن کی صورتحال کی طرف آ جائیں. پرویز مشرف ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کہ 3 ایکسٹینشنز تو ہوئیں، لیکن اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرویز مشرف نے وردی اتاری تھی، کیا وہ کوئی پاکستانی عوام یا کوئی پریشر پہ اتاری تھی؟ نہیں، ان کے اپنے ادارے کے اندر سے پریشر آ گیا تھا. تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جنرل باجوہ جتنا بھی چاہیں اپنے ایکسٹینشن کے لیے، لیکن اگر میں یعنی محفوظ ترین الفاظ بھی استعمال کروں تو وہ یہ ہوں گے کہ پاک فوج میں جنرل باجوہ کی مقبولیت اس وقت کم ترین سطح پہ ہے، اور خود فوج کے اندر یہ بہت بے چینی ہے کہ ایک اور ایکسٹینشن ان کے ادارے کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اس میں میرٹ کا قتل ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیکریفائز ہوتے ہیں، ان کی لائف پوری کی پوری چلی جاتی ہے، کیریئر چلا جاتا ہے. اور ایک ظاہر ہے کہ ایک اس سے یعنی ہے تو یہ غلط بات، سیدھی بات ہے، اس سے ایک یعنی بددلی آتی ہے. اچھا، تو عمران خان یہ جانتے ہیں اب اگر وہ اس وقت جنرل باجوہ یعنی اس وقت کے پرویز مشرف کو جس کو نواز شریف نے ریموو کیا، وہ بالکل اور جنرل، وہ صورتحال بالکل اور تھی، کیونکہ نواز شریف اس سے پہلے جہانگیر کرامت کا استعفیٰ لے چکے تھے اور فوج کے اندر وہ بڑا غصہ تھا. تو نواز شریف نے اس اختیار کو دوسری مرتبہ استعمال کیا، اور اس وقت کیا جب فوج پوری بطور ادارہ یہ طے کر بیٹھی تھی کہ ہم نے دوسرا چیف سیک نہیں ہونے دینا. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت وہ صورتحال بالکل نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنرل باجوہ فوج میں ان کی وہ مقبولیت نہیں ہے، دوسری ایکسٹینشن وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیسری ایکسٹینشن ان کی خواہش ہے. تو اس وقت عمران خان ان کو اگر یعنی فارغ کر دیتے ہیں ذمہ داریوں سے اور نیا چیف اناؤنس کر دیتے ہیں، تو اس کا جواب تو پھر وہی ہے جو فوج نے 12 اکتوبر کو دیا تھا. یعنی یہ کہ عمران خان یہاں سے ان کو سیک کریں جنرل صاحب کو، اور یہ جواب میں آ کے حکومت پہ یعنی پورے ملک پہ قبضہ کر لیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ 12 اکتوبر کو تو ٹھیک ہے پرویز مشرف کا پہلا ٹنیور تھا وہ، اور جہانگیر کرامت جو ہے وہ اس سے پہلے ایک مثال بن چکا تھا. تو پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 کو ود ان دی آرمی اس طرح سے یعنی کنٹروورشل نہیں تھا، حالانکہ کارگل پہ ایئر فورس کے اپنے تحفظات تھے، لیکن ایئر فورس ریلی ڈزن اس طرح سے نہیں. تو وہ اتنے وہ یعنی پرویز مشرف عدم یوں کہیے مقبولیت کی اس سٹیج پر نہیں تھے جہاں اس وقت جنرل باجوہ ہے، اور وہ اتنے تگڑے بھی اس وقت جنرل باجوہ نہیں ہیں جتنا پرویز مشرف تھے 12 اکتوبر 1999 کو. تو اب اگر خان صاحب اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرتے ہیں تو پھر سوال اگلا پیدا ہوتا ہے، چسکے بازی چھوڑیں، مطلب یہ کہ اس پہ یعنی آپ اس کو سنجیدگی سے سوچیں کہ اگر عمران خان ایسا کر جاتے ہیں تو فوج کے پاس پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ ملک پہ قبضہ کریں گے. اگر ملک پہ قبضہ کریں گے، ڈیموکریسی فارغ کریں گے، ملٹری گورنمنٹ لے آئیں گے، تو پھر اس کو ہیڈ کون کرے گا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کریں گے. اچھا، اب اگر جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایسی کسی سیٹ اپ میں ایمرجنسی سیٹ اپ بنتا ہے اور وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں، تو پھر خود کو ایکسٹینشن دینے کا اختیار خود ان کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ اب تو وزیر اعظم نہیں ہیں، اب تو وہ چیف ایگزیکٹو ہیں یا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، تو وہ خود کو پھر ایکسٹینشن دیں گے. تو جب وہ اس طرح کے نظام میں، تو پھر یعنی باقی فوج کو پتا ہوگا کہ اگر فوجی حکومت آئے گی تو جنرل باجوہ از دیئر فار another 6 to 9 years perhaps more than that، مطلب ان کی کوشش یہ ہوگی. تو اب یہ بڑا عجیب ڈائلیما ہے. تو پھر فوج کیا کرے گی؟ یعنی یہ کہ اگر وہ اس کو توہین سمجھتی ہے عمران خان کا ان کے چیف کو سیک کر دینا، نیا چیف اپوائنٹ کر دینا،
تو فوج کا رد عمل پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ نیا جو چیف آ رہا ہے اگر وہ کمپیٹنٹ آدمی ہوا تو پھر، یعنی نواز شریف نے تو جنرل بٹ کو لے آئے تھے نا، وہ تو چلو ایک کمزور آدمی تھا، لیکن عمران خان اگر کسی تگڑے جنرل کو نامنیٹ کر دیں تو پھر، اب میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر کیا کمپلیکیشنز آئیں گی؟ کیا فوج بطور ادارہ عمران خان کے اس حکم کو تسلیم کرے گی اور اپنے جنرل صاحب سے یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے آپ کنٹروورشل ہو چکے ہیں، ہمیں ادارے کی عزت کو بچانا ہے؟ تو پھر وہ جو نئے چیف صاحب آئیں گے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ عمران خان کی کیا ہوگی، یا یہ کہ وہ پھر آتے ساتھ ہی کیا صورت بنے گی؟ تو یہ بہت اوپر نیچے یعنی اس وقت وہ ایک معاملہ بنا ہوا ہے۔ آخری باتیں جو میں دو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، نصرت جاوید صاحب نے آج کالم لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ شوکت ترین صاحب انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ 2009 میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب صدر زرداری نے ان کو نامنیٹ کیا تھا آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے، تو آئی ایم ایف کا جو رویہ تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کہ آج کل ہے۔ اس وقت دوستانہ ماحول تھا اور وہ مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے۔ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ اب وہی آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان کا رویہ دوستانہ بالکل نہیں ہے۔ تو نصرت جاوید نے یہ لکھا ہے کہ وہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ آئی ایم ایف کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے اور امریکہ جو ہے اس کو اسکیپ گوٹ چاہیے، اپنے افغانستان میں ذلت جو اس کی ہوئی ہے وہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو میجرز لیے جا رہے ہیں پاکستان میں آئی ایم ایف کے کہنے پر، سبسڈیز واپس لی جا رہی ہیں، ڈاکومنٹیشن کا کہا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ بہتر ہے ان دا لانگ رن اور بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ ان کا مقصد ہے پاکستان کو اکنامکلی ایک طرح سے اپاہج کرنا، یعنی جکڑ لینا۔ اچھا، اب جکڑ لینا جو ہم جکڑے جا رہے ہیں، اس کا وہ ایجپٹ والا جو مثال ہے وہ غلط ہوگی۔ پاکستان از اے ڈفرنٹ کنٹری، ایجپٹ نہیں ہے یہ۔ تو ایجپٹ مطلب چھوٹا سا ملک ہے پاکستان کے مقابلے میں، اور وہاں بالکل ایک ان کی پس منظری اور ہے، وہاں پہ تو جنرل سی سی بیٹھا ہے، ان کا فرعونوں کا ملک ہے، مطلب وہ ایک ڈفرنٹ کنٹری ہے، ہمارے ہاں مختلف ہے۔ یہ جو ہمیں جکڑا جا رہا ہے، کس وجہ سے جکڑا جا رہا ہے؟ دو ہی ٹارگٹ ہے نا، ایک پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، اور دوسرا اگر پنش کرنا ہے پاکستان کو افغانستان والے رول میں تو پھر وہ جو ہے وہ پھر طالبان استعمال ہوں گے اگینسٹ پاکستان۔ اچھا، آج کی خبر جو ہے وہ ایک رپورٹ انڈیپینڈنٹ نے چھاپی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں جو حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے 2021 میں، وہ بیسیکلی 2020 کے مقابلے میں بہت زیادہ دہشت گردی آ گئی ہے۔ تو ایک طرف سے دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے، 2021 میں بڑھی۔ ڈیورن لائن پہ جو تماشے ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں مودی کا جو لہجہ ہے بھارت میں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور طالبان کا جو لہجہ ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ چین جو وارننگز دے چکا ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور ایران کے جو ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ سزا دینے کے لیے تلا ہوا ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ظاہر ہے کہ ان کے ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ہے وہ پورا پریشر جو دنیا کا اس وقت پاکستان پہ آ رہا ہے، اور دنیا پاکستان سے اپنا حساب برابر کرنا چاہتی ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ اس طوفان میں پھنسی ہوئی کشتی، اس کے جو چلانے والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں، یعنی ان کو ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں۔ ٹیم ورک کہاں سے آئے گا بھائی؟ ٹیم ورک تو یہ ہے نا کہ سارے اکٹھے ہوں اور مشکلات کا، چیلنجز کا سامنا کریں۔ وہ ٹیم ہی آپس میں ایک دوسرے کو گھور رہی ہے، شخص ہے، اس کو اس پہ یقین نہیں، اس کو اس پہ یقین نہیں، اس کو اس پہ یقین نہیں، اس کو اس پہ یقین نہیں۔ تو باہر کا خطرہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے تو وہ اپنے خطرے کو دیکھیں گے۔ تو اگر یہ اپنے ہی خطرے کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو، یعنی یہ ٹیم آپس میں جو اس وقت شک و شبے میں مبتلا ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اس ٹیم کو باہر سے آ کے ایک یعنی چوکس ٹیم اور ٹیم ورک کے ساتھ جب معاملہ کرے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا نا کچھ۔ تو یہ بہت سنجیدہ، آپ کہیے کہ افسوسناک اور سنجیدہ معاملات ہیں۔ اس لیے میں پی ٹی آئی کا بدترین مخالف ہوتے ہوئے بھی اس وقت پریشان ہوں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور کاش کے انائیں جو ہیں وہ ملک اور قومی مفاد اناؤں سے بڑا ہو جائے، اور پاکستان کو جینون ایک اس وقت قومی قیادت کی ضرورت ہے، جینون آزاد اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت ہے، قومی قیادت کی ضرورت ہے جس پر دنیا اعتبار کرے اور دنیا جانے کہ ہاں یہ پاکستانی قوم کی نمائندہ حکومت ہے۔ پھر ان کے لہجے بدلیں گے، کیونکہ اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک، یعنی اگر ہم
دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد ایک قومی حکومت کا بننا، خود مختار حکومت کا بننا، دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ اب ہم معاملات کو سدھارنے کی جانب آ گئے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں، اکانومی کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور انہی ضدوں میں پھنسے رہیں گے جو اس وقت ہیں، تو پوری دنیا کو پیغام یہ جائے گا کہ بس ٹھیک ہے، یہ لوگ کسی پیس کی طرف نہیں آئیں گے، یہ لوگ کسی اکنامک انٹرسٹ کی طرف نہیں آئیں گے، یہ دہشت گرد پالنے والے لوگ ہیں، اور ان کو ایک ہی دفعہ ان کا حساب سب کا برابر کر دیا جائے۔ تو اس طرف جا رہے ہیں بس معاملات، اس سے زیادہ بس میں کیا کہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اس دعا کے ساتھ وی لاگ کا اختتام کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔